मोहद्दीन का मरकज़ी कब्रिस्तान है उस पर बात करेंगे और साथ जनाजा गाह पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़हीर अहमद हिंजरा साहब जो प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे तजियाकार हैं और उनकी एक ग्रिप है, सहाफ़त में एक वसी तजर्बा रखते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो जो मंडी मोहद्दीन मरकज़ी कब्रिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा साहब को तो वो आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मलिक साहब एक ऐसी हस्ती है कि जिन्होंने हमेशा से शहर के लिए काम किया, शहर वालों की बात की, शहर के मसाइल को हल करने के लिए हमदन मसरूफ रहे। और मुझे याद पड़ता है कि ये पहली दफ़ा जब मलिक साहब से मेरा तारुफ हुआ, ये 1984 की बात है। उस वक्त यहाँ ये हमारा डिग्री कॉलेज होता था, तो मेरे कज़न ने प्रोफेसर को टॉप किया, तो वहाँ मलिक साहब तशरीफ लाए, अपनी जेब से प्राइस दिया और ये सिलसिला चलता रहा। जब आप रईस बल्दिया बने और फिर आपने इस शहर के लिए, इससे पहले भी उस वक्त आप चेयरमैन नहीं थे, इससे पहले भी शहर के लिए आपकी बहुत सारी खिदमात है और इन्हीं खिदमात की वजह से आप मंडी मोहद्दीन के बेहतरीन लीडर हैं और हमेशा मुस्बत सोच रखते हैं, शहर की तरक्की के लिए कोशां रहते हैं और मुतहर्रिक है, खुद अपने अंदर एक तंजीम है। मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। जहाँ तक आपके आज के इस मौजू का ताल्लुक है साहब, कब्रिस्तान में हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हमारा मज़हब वो वाहिद मज़हब है कि जो तकरीम इंसानियत की बात करता है, इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक और फिर मरने के बाद आप दीगर मज़ाहिब को देखें तो सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारे मज़हब ने दिया है कि इंसान को इज़्ज़त के साथ इज़्ज़त दिया जाए, उसको नहा धुला कर कफन पहना के खुशबू लगा के उसको ज़मीन के सुपुर्द कर दिया जाए। फिर वो जगह जहाँ पर हम अपने फौजदान को दफन करते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। वो बाइसे इज़्ज़त जगह है, वहाँ से गुजरते हुए उनको जो अरवाह जहाँ से जा चुकी है उनको सलाम करना, उनको सलामती का दुआ करना, ये हमारा मसलब हमें सिखाता है। इसके बाद चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है, यहाँ 1958 का एक एक्ट भी मौजूद है जिसे द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ग्रेवयार्ड एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के मुताबिक भी जो हमारे नफसियाती इदारे हैं उनमें जिनमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इख्तियार देता है कि वो एक अथॉरिटी को तश्कील दें, उसका हेड, उसके सरबराहान जो हुकूमत से फंड्स ले या मुक़य्यद हज़रात से रब्ता करके ग्रेवयार्ड की मेंटेनेंस के लिए या उसकी हिफाजत के लिए या अगर कहीं पर जगह कम बढ़ती जा रही है तो उसके लिए वो कोशिश करें। चूँकि लॉज हैं हमारे। जहाँ तक मंडी मोहद्दीन का ताल्लुक है तो चूँकि ये शहर है मुसलसल फैलता जा रहा है और वो शहर जो 1942 में एक म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुआ और ये अंदरूनी शहर चंद मोहल्ला जात 5 वार्ड और चंद मोहल्ला जात मुस्लिम था। अब वो कुर्ब जवार में 15-16 किलोमीटर एक तरफ और 10-12 किलोमीटर एक तरफ फैल चुका है। आबादी मल्टीप्लाई होती गई है जिसकी वजह से जाहिर है जो कब्रिस्तान के खासतौर पर जो मुल्की कमेटी की तरफ से मरकज़ी कब्रिस्तान था उसमें से तो शायद अब गुजरने की जगह बन गई। बाकी मोहल्ला जात में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मुक़य्यद के ताउन से या सियासी रहनुमाओं के ताउन से कब्रिस्तानों के लिए जगह दी गई और वो भी जगह शायद कम ही बढ़ती जा रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि बल्कि याद होगा आपको साहब कि यहाँ पर है एक दफ़ा खालिद मकबूल गवर्नर थे पंजाब के, उस वक्त इस कब्रिस्तान का मसला पेश आया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप एक कब्रिस्तान के लिए, चूँकि ये कम बढ़ता जा रहा है तो कब्रिस्तान के लिए और जगह है। उस कब्रिस्तान के मरकज़ी कब्रिस्तान के जो कि हमारी रोशनपुरा की साइड पे है या ईदगाह के सामने बने हैं, उसके सामने
اس کی وفات کی ہماری جو اوقاف کی زمین تھی اس کے لیے کوششیں ہوئی, کوئی زمین ٹرانسفر بھی ہوئی, پھر کوئی ایک مقامی شخصیت باصر شخصیت تھی, انہوں نے پارٹی کے لیے فنڈ دیے ہوئے تھے, وہ پارٹی میں کافی میں نئے آئے ہوئے تھے, تو وہ شاید وہ جگہ نہ مل سکے. اور ملک صاحب کی کوششیں اس میں شک ہے. آپ جس وقت یہ ماشاء اللہ کا دور آیا, مشرف کا دور آیا, اس وقت چیئرمین بندیاں تھے اور پاکستان کے تھے, وہ شام تھے. تو آج بھی صورتحال جو کی تو ہے اس وقت سے لے کر یعنی آج سے 18-19 سال پہلے کی جو پوزیشن تھی, 19 سال بعد جو اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور اس مرکزی قبرستان کے بارے میں اب وہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو قبروں پہ قبریں بن گئی. یعنی جو پرانی قبریں ہیں ان کی تو نشاندہی کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ یہاں پر بھی قبر ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے لیے پلان نہیں کیا گیا. جو ہمارے شہر کے یہ ہم بارش کہتے ہیں, مراسا کہتے ہیں, شہر میں جو ہمارے لیڈر ہیں, جو ہمارے قائدین ہیں, ان کی شاید توجہ اس جانب نہیں گئی کہ وہ قبرستان کے لیے کوئی انکوائری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کمیٹی بناتے ہیں یا اپروچ کرتے ہیں, اپنی گھمڑ تک اپروچ کرتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ان سے بنوا لیتے ہیں جس سے قبرستان. پروفیسر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کون کون سے محلہ جات ہیں جو اپنے مردے جو ہیں وہ وہاں پہ دفن کرتے ہیں مرکزی قبرستان میں؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پر تو چونکہ یہ مرکزی قبرستان تھا تو شہر کے جتنے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ فلاں فلاں محلے کے جو لوگ ہیں نا وہ ہوا یہ ہے کہ سراؤنڈنگ ایریا سے جو روشن پورہ ہے, صوفی پورہ ہے, اس کے بعد ایون جو 5 وارڈ ہے, اسکول محلہ ہے, مچھی محلہ ہے, شفقت آباد ہے, مغل پورہ ہے, کشمیر کا لوگی ہے, یہ جو ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے اسی قبرستان پر ہوتے ہیں. یہ تقریباً کتنی آبادی بنتی ہے؟ یہ آبادی اگر ایک محتاط اندازہ ہو تو شاید یہ کوئی 1.5 لاکھ کی قریب کی آبادی ہے, 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب ہے. کہ اگر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ قبر نکالنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو جگہ مل جاتی ہے قبر کے لیے؟ اس وقت جو پوزیشن ہے نا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پر جو پرانی قبریں ہیں ان کو مسمار کر کے جگہ بنائی جا رہی ہے, تو وہاں سے اب تو یہ پوزیشن ہے جو رستے تھے نا اس قبرستان کے, جو ایک قدرتی طور پر رستے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اور جب ایک قبر کھودی جاتی ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے یہ اب چونکہ ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ وہ جو ایک پہلے پرانی فلاسفی تھی نا, وہ قبر کا احترام یا وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کو دفن کرنے کے لیے اسے ہر صورت میں قبر چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قبر نہ ہو, لہٰذا یہ کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ وہاں پر پہلے کیا ہے. میں آپ سے سننا یہ چاہ رہا ہوں, جب ایک قبر کھودی جاتی ہے تو اس کے اندر سے 2-2 3-3 قبریں نیچے سے جو دبی ہوتی ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں, کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ اب اس بات کو یوں سمجھ لیجیے کہ ظاہر ہے جب اگر ایک قبر پہلے سے بڑی ہے, کبھی بڑی ہے, تو اس کے ساتھ اسی میں بنے گی نا. جی, ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, بات کو جاری رکھیں گے. Stay tuned. We'll be right back.
तो पूरा पाकिस्तान कहता है यूबैंक पेश करता है 10 लाख रुपए तक सोने के एवज कर्ज की फराहमी, ना जमानती की जरूरत और ना तवील इंतजार की जहमत, सिर्फ शनाख्ती कार्ड दरकार, निहायत मुनासिब मार्केट रेट, चंद घंटों में कर्ज की मंजूरी और फराहमी, आपकी जरूरियात में कारसाज गोल्ड लोन। आज ही करीबी यूबैंक की ब्रांच पर तशरीफ लाएं या राब्ता करें 051-111-282-265। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सैटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321-125-0125 and 0304-111-2020। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बेऔलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है, तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सैटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321-125-0125 and 0304-111-2020। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ ज़ुबैर। और प्रोग्राम में मेरे साथ तजियाकार हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब और मेहमान ख़ुसूसी हैं मलिक सलाहुद्दीन साबिक़ चेयरमैन बल्दिया हैं। तो बात हम कर रहे हैं मरकज़ी कब्रिस्तान और जनाज़ागाह पर। मलिक सलाहुद्दीन साहब, ये फरमाइएगा कि कब्रिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है? मैं सबसे पहले मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हुक्म दिया तो मैं हाज़िर हूँ आपके पास। जिस तरह हिंजरा साहब ने पहले फरमाया कि हमारा मज़हब जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में तकरीबन इंसानियत पे जोर देता है, लेकिन बदकिस्मती वही है कि जिस तरह जब डिक्लाइन शुरू होता है तो वो एक शुबे में नहीं, फिर वो सारे शुबों में शुरू हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1978 में मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। उस वक्त एक हाई कोर्ट के जज होते थे जिससे शेख शौकत अली, मुझे आज तक वो वाक़या याद है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अखबार में, मैंने वो पढ़ा। उन्होंने लिखा कि यार मुझे इस तरह लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने कहा कि वो इतने फूल लंदन जाने का इत्तेफाक, और उस वक्त फिर के एक सिलसिले में मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ा। तो मैं कब्रिस्तान गया तो उस कब्रिस्तान में मैंने इतने फूल देखे, इतनी खूबसूरती देखी कि वहाँ मेरा मर जाने को जी चाहा। मतलब है कि वो लोग जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं और जिनको हम कहते हैं कि ये तकरीबन इंसानियत के शायद कायल नहीं है, लेकिन वही जब एक शुबे में डिक्लाइन शुरू होता है ना, तो सारे शुबों में डिक्लाइन शुरू होता है। लेकिन हमारे यहाँ अब क्या है कि अब आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त, और उस वक्त से मैंने इरादा कर लिया था कि अगर कोई अल्लाह ने वक्त दिया तो ज़रूर ये कब्रिस्तान के पहलू में मैं कुछ काम करूँगा। फिर मैं 98 में काउंसलर था, मियाँ वही साहब चेयरमैन भी थे, MPA भी थे। सबसे पहले मैं जो बूढ़ा मोहल्ला का कब्रिस्तान है उसमें लाइट उस वक्त मैंने लगवाई, सारे खंभे वगैरह लगवाए, लेकिन यकीन है आज के उसके बाद मेरा ख्याल है ना कभी उसकी मेंटेनेंस हुई है, ना कभी वहाँ कोई ट्यूबलाइट जलाई गई है। अब ये जो बात है, मैं उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी कब्रिस्तान, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से फिर ये पब्लिक पॉलिटिक्स में आए, तो बूढ़े मोहल्ले कब्रिस्तान में जब भी जाना
تو لوگوں نے بات کرنا جس طرح عام طور پہ ہمارے محفلوں میں ہوتی ہے کہ یار 50-50 گھر لگا لو، 10-10 روپے گھر لگا لو، 50-50 روپے گھر، تو اس طرح کوئی چندہ اکٹھا ہو جائے گا تو قبرستان کے لیے کوئی زمین خرید لی جائے۔ لیکن میرا اس وقت بھی یقین تھا کہ یہ اتنے بڑے فنڈ، جس مطلب ہے اتنے بڑے منصوبوں میں جہاں فنڈ درکار ہوتے ہیں، یہ ڈونیشن سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ثاقب نثار صاحب نے وہ ڈیم کا جس وقت وہ سلسلہ چلایا، اب اندازہ کریں وہ اتنا ہوا کہ بھی شاید اس پاکستان میں اس ڈیم کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کتنا اکٹھا ہوا، کوئی 2 ارب یا 4 ارب یا کچھ تھوڑا، اور وہ منصوبہ تھا 1400 ارب روپے کا۔ کیا جو اتنی محنت کر کے اگر اتنے ارب اکٹھے ہوا تو 1400 ارب کا بندہ پہنچ سکتا ہے، جب تک اس کو گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی بندہ مطلب وہ نہ لے۔ وہ ایک میرے ذہن میں تھی ایک بات۔ پھر میں نے ایک دفعہ میں ایس پی آفس سے نکلا، دیوان مشتاق صاحب ایم پی اے تھے، میرے ساتھ تھے وہ، وہاں میں نے دیکھا کہ یہ جو مین قبرستان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں ایک 10 فٹ کی پٹی جو ہے نا وہ ساری لمبی وہ خالی پڑی تھی، وہاں کوئی قبر نہیں۔ میں نے دیوان صاحب سے مشورہ کیا کہ یہاں زیادہ سے زیادہ کتنی قبریں بن سکیں گے، 30 نہیں 35، لیکن اگر ہم یہ جگہ سیل کر لیں، اگر یہ جگہ سیل کر لیں تو ہم اس قبرستان کے لیے ایک وسیع اور عریض خطہ جو ہے اس قبرستان کے لیے خرید سکتے ہیں۔ انجا صاحب وہ پلان کیا، اس وقت جو ایڈمنسٹریشن دی شوکت صاحب اللہ جنت سے ڈپٹی کمشنر تھے، تو ہم نے وہ جگہ جو ہے نا وہ سیل کی، اور وہ اس وقت وہ جگہ 1 کروڑ روپے کی جو ہے نا سیل ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے اس کو سیفٹی کے لیے ایک ریزولیوشن کیا کہ یہ پیسہ جو ہے شہر منڈی بہاؤالدین کی قبرستان کی زمین کے لیے اور اس کی مینٹیننس کے علاوہ کسی اور مد میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا مطلب جس وقت وہ زمین سیل کی پیسے اکٹھے ہو گئے، زیادہ 2 مہینے کے بعد ہمارا ٹینیور جو ہے نا جی وہ کوپ ہو گیا مشرف صاحب کا، وہ حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آج تک وہ پیسے میری اپنی اطلاع کے ادھر، وہ جو بوڑھے محلے کے قبرستان کے لیے جگہ خریدی گئی ہے نا، وہ بھی انہی پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ اور اس میں بھی میں بدقسمتی یہ کہوں گا کہ وہ تو ایک نواں کتا خریدا تھا، اس میں اگر ہماری بلدیہ اس میں کوئی لائننگ کر دیتی تو اس میں تھوڑا کیا برک سے لائننگ کرنی ہے نا، تاکہ ایک ترتیب سے ایک نیا کتا جو بنا تھا، تاکہ ایک لائننگ ہوتی، اس میں جو ایک قبر بنتی وہ ایک ترتیب سے بنتی چلی جاتی۔ لیکن جس طرح پہلے کہا ہے کہ جب ڈکلائن ہوتا ہے پھر ہر شعبے میں ہوتا ہے، اس طرح توجہ ہی نہیں گئی کسی کی، ایک بات۔ دوسرا پھر اب بھی وہ میری اپنی معلوم اس میں کوئی کم زیادہ ہو سکتی ہے، 4 کروڑ روپیہ اس میں موجود ہے اس میں۔ اب یہ صرف ہمارے میں طارق بسرا صاحب ڈپٹی کمشنر جو ہیں ہمارے، وہ ان معاملات میں دلچسپی بھی لیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے سا صرف فوکس کرنے والی بات ہے، صرف فوکس کے پیسے موجود ہیں، ایک کمیٹی کوئی مطلب ہے کوئی آفیسرز کی، وہ شہریان پہ مشتمل اگر وہ بنا دیں اور وہ زمین خریدی جا سکتی ہے مطلب، اور اگر کوئی تھوڑے بہت ہو تو اس کے کچھ ساتھ کوئی ایکوائر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں انیشیٹو تو لیا جائے نا۔ جی ظہیر احمد ہجرا صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے کہ ملک صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ فنڈز موجود ہیں، میرے وقت کے ایکوائر کیے گئے کہ وہ کہیں اور دوسرے کسی چیز میں استعمال نہیں ہو سکتے، وہ وہیں پہ استعمال ہونے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ میں اس سے پہلے ملک صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، کہ ملک صاحب جس وقت منڈی بہاؤالدین شہر چھوٹا تھا، اور خاص طور پر جس وقت آپ نے بلدیاتی سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت یہ شہر صاف ستھرا تھا، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس کے مسائل کم، تو اس وقت اس دور میں یہاں پر بات تھے، اسٹریٹ لائٹس تھیں، یہ جو کوڑا کرکٹ میں ہر جگہ ملتا ہے، وہ دیکھا کہا جاتا تھا کہ جو میاں وحید الدین ہے وہ شہر کے رئیس بلدیہ تو تھے ہی، لیکن شہر کے بھی وہ رئیس تھے اور اون کرتے تھے، لیکن کیا وجہ بنی ہے کہ اس کے بعد کسی سیاسی قیادت نے اس شہر کو روک دیا؟ میاں صاحب آپ نے شہر کی بات کی ہے، میں تو خود اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی وقت دیکھوں کہ منڈی بہاؤالدین کسی وقت ایک شہر بے مثال تھا، شاید آپ لوگوں کے نوٹس میں ہونا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جہاں یہ سلیم کلاتھ ہاؤس ہے، یہاں یہ دیوان مشتاق صاحب کا جب یہاں جہاں گھر ہے،
مطلب اس کے علاوہ بھی 3-4 پوائنٹ ایسے تھے کہ وہاں ایک چھوٹے ٹیوبویل ٹائپ جو ہے نا وہ پمپ لگے ہوئے ہوتے تھے اور وہ اٹیچ ہوتے تھے بلدیہ کی ٹینکی کے ساتھ. وہ جس وقت اس کو روزانہ صبح پریشر سے اس میں پانی ڈلتا تھا نا وہ اس وقت ایک ڈبلیو پیسہ چلتا تھا اس کو کہتے ہیں. وہ اگر وہ اتنی صفائی ہوتی تھی وہ نالی کی وہ اس پانی کے پریشر سے کہ وہ اگر آپ ڈبلیو پیسہ اس کو مجھ سے اٹھانا چاہیں تو وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ صورت حال کی مطلب ہے شہر کی. وہ تو میں اب پھر وہی تو میں عرض کروں گا کہ ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ انگریز جن کو یہ پتہ تھا کیونکہ وہ تو غاصب تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمیں اس ملک سے چلے جانا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو شہر پلان کیا اس وقت کی یہ چوک جو اندرون یہ 5 وارڈ جو ہے یہ سارا جو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چوک دیکھیں ان کی سڑکیں دیکھیں کتنی مطلب آئیڈیل ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہمارے اس میں کیا پایا تو ہم نے جو یہ مثلا محلہ منظور آباد ہم نے آباد کیا فیض آباد آباد کیا شفقت آباد آباد کیا تارک آباد آباد کیا وہاں کتنی گلیاں ہیں 5-5 فٹ کی کہ بھی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو شاید وہاں سے 4 بھی نکلنا مشکل ہو جائے. مطلب کہ وہ تو وہی بات میں نے پہلے عرض کی ہے نا کہ ڈکلائن کو ہر شعبے میں چلا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ صفائی مطلب ہے میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ یقین جانے کہ یہ جو ہمارے سویپر ہیں بیچارے کہ ہم بدبخت ہیں کہ ان کو ہم چوڑا کہتے ہیں کہ ہمارے ڈالے ہوئے گند کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں. اگر ہم ان کی عزت اور تکریم نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا یا ان کا پیکیج نہیں بڑھائیں. آپ دنیا میں دیکھیں ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جتنا کوئی ہلکا کام ہوتا ہے اس کی انکم جو ہے اس کی ویجز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آج کے دور میں یہ کہیں کہ 16,000 یا 17,000 میں کوئی بندہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بندہ اول تو اب کوئی پتہ نہیں نہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر حضرات کے اوپر سے اپروول لیتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں سارے کسی گلی محلے میں چلے جائیں ہر گلی میں اس طرح سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور وہ شہر جو بے مثال تھا اس کا انجام آپ کے سامنے. جی سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 پروگرام ہے فلیش پوائنٹ اور آپ ہمارا پروگرام ویب سائٹ جو ہماری ہے www.radioawaz.com.pk پہ بھی سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو آواز کا جو پیج ہے آفیشیل اس پہ بھی ہمارا پروگرام آپ سن سکتے ہیں. ایک کمرشل بریک اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. Stay tuned. We'll be right back. الحمدللہ مال آف منڈی بہاؤدین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. جیل روڈ فیز 1 کی ڈیولپمنٹ مکمل, گلاس ڈورز کا کام مکمل کر کے مالکان کو ڈیلیوری دے دی گئی ہے اور مال آف منڈی کے جیل روڈ بزنس سینٹر میں ملک کے معروف برانڈز کا ان قریب شاندار آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں کراس سٹیج, کیسریا, لیجر کلب, المیرا اور ٹیجز جبکہ بوٹس کا شاندار آغاز ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مال آف منڈی بہاؤدین کے دیگر فیزز کی ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری. مال آف منڈی بہاؤدین, وعدے کی تکمیل ہمارا معیار. منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ, مناسب قیمت پر دکان یا کوئی شاندار کوٹھی یا مکان تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف اور صرف الاعتماد ریئل اسٹیٹ. خرید و فروخت کا باعتماد ادارہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی اور فراڈ سے تنگ آ چکے ہیں.
हम पर एतमाद कीजिए और फिर सुकून की नींद सो जाइए। अल इत्तेमाद रियल एस्टेट, हालिया रोड, नज़दीक क्रिस्टल मैरिज हॉल, मंडी बहाउद्दीन। डायरेक्टर वकास अहमद सरबंदी 0341 1358 982, हाजी अंसर जावेद अंजू 0321 775 5596। अल इत्तेमाद रियल एस्टेट, क्योंकि जब काम हो एतमाद का तो इंतखाब होना चाहिए अल इत्तेमाद रियल एस्टेट का। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। असाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. अहले कश्मीर से पाकिस्तान की लाजवाल वाबस्तगी का इजहार, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए पॉलिटिकल मैप का इजहार, पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमा, मसला कश्मीर पर हमारे तारीखी उसूली मौक़िफ़ का मज़हर। भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ सियाचिन और लद्दाख भी मुतनाज़ा इलाक़ाजात करार, कंट्रोल लाइन की निशानदेही, साबिक़ा कबायली इलाक़ाजात खैबर पख्तूनख्वा में शामिल। ये नक्शा अक्कास है अहले कश्मीर की सियासी और सिफारती हिमायत और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का। हुकूमत पाकिस्तान। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक हाउसबैर। और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब और मेहमान ख़ुसूसी हैं हमारे प्रोग्राम के आज मलिक सलाहुद्दीन साहब, साबिक़ चेयरमैन बल्दिया हैं। और हम बात कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के मरकज़ी कब्रिस्तान और जनाजा गाह पर। जी मलिक सलाहुद्दीन साहब, ये फरमाइएगा कि सरकारी सतह पर कोई जनाजा गाह मौजूद है मंडी बहाउद्दीन में? नहीं, कोई सरकारी सतह पर नहीं। वही है, वो बिफोर पार्टीशन वही चली आ रही है। जब वो बूढ़े मोहल्ले का जो कब्रिस्तान है वो भी बिफोर पार्टीशन चला रहा है। तो क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा आबादी है, कब्रिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है कि वो बहुत ही कम ज़मीन है और मज़ीद जो है वो कितनी ज़मीन दरकार है कि एक कब्रिस्तान जो आने वाले कुछ साल निकाल सके? तो बाकायदा इसका मतलब ये आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है, सर्वे होना चाहिए, मतलब है कि कितने एकड़ हम उसके लिए मतलब है कम अज़ कम इतनी। जो आप देखें ना, हर शहर का जब कुछ अच्छा वक्त होता था एक मास्टर प्लान बनता, उस मास्टर प्लान में नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स का जो है ना वो ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाता था। लेकिन अब तो वो रिवाज भी ख़त्म हो गया कि मास्टर प्लान बनने वाला मतलब ये है जो है ना, अब तो वो बेहंगम तरीके से सारे मामला हो रहे हैं। उसके लिए वो मैंने पहले अर्ज़ किया है ना कि भाई अब ये पैसे 4 करोड़ एक माकूल रकम है, तो उसमें मेरा मतलब है वही बात कि कोई बंदा कोई ज़मीन, अगर मैंने पहले अर्ज़ किया कि भाई तारक बसरा साहब से गुजारिश करते हैं कि वो सिर्फ फोकस करने की बात है। अगर कोई पैसे थोड़ी हो तो उसको वो एक्वायर हो सकती है उसके साथ ज़मीन को। जी ज़हीर अहमद हिंजरा साहब, यही बात आप बताइएगा कि कितनी ज़मीन मज़ीद दरकार है? मलिक साहब, ये तो आबादी के लिहाज से है, इतनी आबादी हमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप नए कब्रिस्तान के लिए तो हमें कम अज़ कम जो है वो कोई 40 से 50 एकड़ ज़मीन देनी चाहिए। ये मास्टर प्लान है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ कि हमारी जो आजकल टाउन डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ टाउन बन रहे हैं। अगर आप इनके बाईलाज पढ़ें तो गवर्नमेंट ने इन्हें पाबंद किया हुआ है कि ये टाउन में कब्रिस्तान के लिए जगह फिक्स है। लेकिन यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन का कोई टाउन ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्होंने कब्रिस्तान के लिए कोई जगह फिक्स की है। हो सकता है पेपर वर्क में हो सकता है कोई ऐसा हो, लेकिन हकीकत में आपको नजर नहीं आता। तो दूसरी बात ये है कि जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि 4 करोड़ रुपए की रकम पड़ी है, हम उसको ज़िम्मेदार कौन है? इस मकसद के लिए बने कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, जगह है नहीं, तो फिर किसने उसको इनिशिएटिव किसने लेना है? जाहिर है जो इस वक्त जिनके पास इख्तियार है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो हमारे जिनको हमने मुंतखब किया हुआ वही लोग हैं ना उसके, उन्होंने करना है ना। लेकिन ये अफसोस वाली बात ये है कि हमारे यहाँ पर ये रवायती जो सियासत है
اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ میں ایک اچھا منصوبہ شروع ہوتا ہے، دوسری گورنمنٹ میں صرف اس وجہ سے کہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا تو ہم اس کو کرنے کی کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ پچھلی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب جس وقت چیف منسٹر تھے تو پنجاب کے قبرستانوں کی 4 دیواریوں پر منصوبہ بنایا اور ہر جگہ پر ان کی بڑا اچھا منصوبہ تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جانور پھر رہے ہیں، کتے وہاں پر پھر رہے ہیں، یہ حرمت متاثر ہوتی تھی، لہٰذا 4 دیواری کا منصوبہ ہے. اب بہت سارے قبرستان ایسے ہیں کہ جن کی 4 دیواریاں ٹوٹ چکی ہیں، ان کی مرمت کوئی نہیں کر رہا. مرکزی قبرستان جو ہے اس کی 4 دیواری بھی جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. ایسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا گیٹ اس کا ٹوٹا ہوا ہے لیکن کوئی بندہ ذمہ داری نہیں ہے. اسٹریٹ لائٹس کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے اور کوئی صفائی کا بھی بہتر نظام اس کے اندر موجود نہیں ہے. جی بالکل اس سے ہے. اور یہ جو ہمارے جیسے ابھی ڈی سی صاحب ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور جو سب سے بڑا منڈی بہادری میں ایک میری نظر میں ڈرا بیک ہے وہ یہاں پر ہے کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو شہر کے لیے کوئی کام کرے جو ٹائم نکالے. دیکھیں بہت سارے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو بڑی اعلیٰ قسم کی تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ باتوں کی حد تک ہے نا سر. عملی طور پر تو شہر کے لیے منڈی بہادین کے لیے کوئی بندہ کام نہیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ شعور جو ہے نا آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ریکویسٹ کی جانی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے یہ شہر آپ کا ہے، اس کے وارث آپ ہیں، اس کی بہتری کے لیے کام کریں. نکلیں باہر، جو مقتدر حلقے ہیں ان کے پاس جائیں، جن کو آپ نے ووٹ کیا ہوا ہے ان سے ڈیمانڈ کریں، جو سرکاری افسران ہیں ان سے ریکویسٹ کریں جو فنڈز پڑھیں. اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر منڈی بہادر شہر اور ڈسٹرکٹ میں بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں. ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالتے ہیں. بس تھوڑا سا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اگر اس کو اسٹارٹ کر لیا جائے 4 کروڑ روپے کی رقم 8 کروڑ بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی اس کو آگے لے کر چلے تو صحیح. اچھا سر وہ یہاں پہ خود نمائی کا عنصر چونکہ بہت زیادہ ہے نا، لیکن ملک صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اکثر آپ کو نظر آتے ہیں کبھی قبرستان کا مسئلہ اٹھائے ہوئے، کبھی اولڈ ڈی ایچ کیو کا مسئلہ اٹھائے ہوئے، کبھی منڈی بہاؤدین رسول یونیورسٹی کا مسئلہ اٹھائے ہوئے، کبھی منڈی بہاؤدین یونیورسٹی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ آواز بلند کرتے ہوئے، کچھ کالم لکھتے ہوئے، کچھ تحریریں لکھتے ہوئے. آیا کہ ہم خود نمائی کے چکر میں ان کی آواز سنتے نہیں یا اس کو پھیلاتے نہیں، یا جو ہمارے نئے آنے والے چہرے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے، وہ خود کو ابھارنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے جو سینئر سٹیزن ہیں جو ایک شہر کی آواز ہیں، جو شہر کی بہتری چاہتے ہیں، ان کی آواز پھیلانے میں وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ملک صاحب یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی ہمارے عظیم لیڈر ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں ان کی غلط ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں چونکہ 99 میں جس وقت ملک صاحب چیئرمین تھے بلدیہ کے تو مجھے یہ موقع ملا ان کی قربت کا. خاص طور پر ہمارے ایک کونسلر تھے عشرت عبدالعزیز صاحب، تو ملک صاحب نے ان کے ذمہ لائبریری کا کام لگایا. تو وہ چونکہ میرے دوست تھے تو میں بھی وہاں بلدیہ میں ان کے ساتھ ملک صاحب کی ضرور سرپرستی اس کام میں تھوڑا سا جتنا توفیق تھی حصہ دیا. ملک صاحب منڈی بہاؤدین جیسے اس وقت یعنی آپ دیکھیں نا 21 سال پہلے کی بات ہے، 21-22 سال پہلے کی بات ہے، منڈی بہاؤدین جیسے چھوٹے شہر میں اتنی خوبصورت لائبریری جس میں بچوں کا پورشن الگ ہے، عورتوں کا پورشن الگ ہے، ریڈنگ روم الگ ہے، باقی جو بکس ریڈنگ ہے وہ الگ ہے. اتنا زبردست یہ پلان، یہ فیوچر پلاننگ تھی جو ملک صاحب نے کیا. دیکھیں یہ بھی انہوں نے اہم کام کیا کہ قبرستان کی جو ساتھ والی تھوڑی سی پٹی تھی وہ سیل آؤٹ کر کے جہاں پہ اب دکانیں بنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے وہ رقم فنڈ حاصل کیے اور وہ نہ صرف خزانے میں جمع کیے بلکہ ایک ریزولیشن جو پاس کر دی کہ کہیں پہ یہ خرد مرد نہ ہو جائیں. تو لیکن دیکھیں ہماری بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے کتنا اچھا کیا اور جو ہمارے آنے والے ہیں انہوں نے اس فنڈ کو ابھی تک چھیڑا تک نہیں ہے کہ تاکہ وہ ان کا عظیم کارنامہ ایسے ہی محفوظ ہی رہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا کہ یہ خود نمائی نہیں چاہتے، ایک کام چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی، دیوان مشتاق صاحب MPA تھے، ان کے ذریعے انہوں نے ڈرا بیک کر دیا کہ ہمارے ڈگری کالج کو پوسٹ ریٹ. اچھا اب آپ دیکھیے 4 ڈپارٹمنٹ، جی بالکل ایم اے کی کلاسیں شروع کروانے میں ان کا جو بہت بڑا کردار ہے. 4 ڈپارٹمنٹ میں MA شروع ہوا اور ابھی تک یہ اب میاں اکرم صاحب کی ذاتی کاوشوں سے BS کے پروگرام شروع ہوئے. اس سے پہلے 20 سال تک وہ 5واں ڈپارٹمنٹ شروع نہیں ہو سکا. جی ایک موقع دیجیے گا ملک صلاح الدین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عمران
ہنجرا صاحب اس میں عرض کر دوں میں تھوڑا سا کہ یہ جو پروگرام شروع ہوئے ہیں نا اس میں ہماری کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ذرا کلیئر کر لیں. یہ تو ایک گورنمنٹ کی پالیسی تھی تو وہاں شروع ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ 98 کے بعد آج کتنے سال ہو گئے, آج کے 2021 آ گیا, اس ایک سبجیکٹ کا بھی اضافہ نہیں ہے, ایک سبجیکٹ کا. اور ان 4 سبجیکٹ یقیناً مجھے بڑے بڑے لوگ بیچارے درمیانہ طبقے کے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بچی نے وہاں, بلکہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ایجوکیشن کا سیکٹر, زیادہ تر بچے ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ اسی کالج سے ان کو ملا ہے جن بچوں نے یہاں سے ایم ایس سی کی ہے. تو میں ہنجرا صاحب یہی توجہ کرنے لگا ہوں, یہ جو ہے نا جی یہ فرد لائبریری کی بات ہوئی, یہ اصل میں یہ تعلیمی ادارے, یہ لائبریری ایک, اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں وہاں میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کوئی علاقہ کوئی ایریا ایسا نہیں ہے نیو یارک کا کہ جس میں کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں لائبریری نہ ہو. میں نے اس وقت لائبریری, آپ یہ سن کے جس طرح میں نے ڈگری کالج کی مثال دی ہے, آپ یہ یقین جانیں کہ اس کے بعد ایک دفعہ بھی کوئی بکس نہیں منگوائیں گے. آپ یہ سن کے حیران رہیں گے کہ وہ ایک دفعہ بھی بکس نہیں منگوائیں گی. میں نے اس وقت اے سی لگوائے تھے, وہ اے سی اتار کے افسروں نے اپنے آفیسز میں لگا لیے. اس کا جو فرنیچر تھا لائبریری کا وہ اپنے آفیسز میں انہوں نے شفٹ کر دیا. اور وہاں جو ہے نا جی آپ یہ دیکھیں کہ ساری چھت جو ہے لیکیج ہو رہی ہے, اس میں لائبریری کا جو باتھ روم ہے اس میں پانی کا انتظام تک نہیں. سر جو وہاں پر کتابیں ہیں وہ تقریباً 25% سے بھی کم رہ گئی ہیں. ہاں جی سامعین چونکہ سن رہے ہیں ملک صلاح الدین صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو میں یہاں پہ چلڈرن ہسپتال کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ایک اور کارنامہ چلڈرن ہسپتال کا بھی, جس کے پر بات جو ہے وہ ملک صلاح الدین صاحب ہی کریں گے. جی میں اپنا ملک صاحب گزارش یہ کرتا ہوں, ایکچولی یہ دیوان مشتاق صاحب نے تو یہ فنڈ جو ہے نا دے دیے تھے روڈ کے لیے, کسی روڈ کے لیے, لیکن یقین جانے بس اللہ نے شعور دیا ہے. لیکن اس موقع پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر دیوان صاحب کو میں نے پھر کنونس کیا تو انہوں نے پھر اس پہ انیشیٹو بھی لیا. جی بالکل یہی بات میں چاہتا تھا کہ ملک صلاح الدین صاحب خود اپنی زبان سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ چلڈرن ہسپتال کا کریڈٹ بھی کس شخصیت کو جاتا ہے. وہ میرا انیشیٹولی میں نے انہیں یہی عرض کیا کہ یہ سڑکیں تو بنتی رہیں گی, ٹوٹتی رہیں گی, لیکن یہ اگر چلڈرن ہاسپٹل بن جائے تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہوگا. اب آپ یہ ایک بات دیکھیں, اور یقیناً اس میں ہوا کیا کہ جس وقت وہ ڈائریکٹو کروایا دیوان صاحب نے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے لیے گئے ہم سیکٹری ہیلتھ کے پاس. وہ سیکٹری ہیلتھ جو ہے نا جی وہ پروں پہ پانی نہ ڈال دیں گے. وہ کہے جی وہ منڈی بہت دن اتنا اہم شہر کہاں سے ہو گیا کہ چلڈرن ہاسپٹل تو یا لاہور میں ہے یا ملتان میں ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں چلڈرن ہاسپٹل کی منڈی بہت ہے. کچھ دن میں خاموش رہا. میں نے کہا جناب سیکٹری صاحب بات یہ ہے ملتان میں آپ نے چاہا تو بن گیا نا, اب یہ چیف منسٹر اگر منڈی محدود میں چاہ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ کیا. اس دوران میں دیوان صاحب کی شوگر ہوگی لو. میں نے دیوان صاحب سے کہا کہ جناب میں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو مطلب آپ لمبا کریں. اللہ نے شاید یہ موقع پیدا کیا, انہوں نے تھوڑا لمبا کیا. وہ جو سیکٹری ہیلتھ تھا نا وہ گھبرا گیا, انہوں نے کہا کہ دیوان صاحب کو کچھ ہو ہی نہ جائے. اس نے اس کو سیکٹری کو بلایا, اس کو جلدی لاؤ یار یہ کاغذ کرو, یہ ہمارے سر نہ چل جائے. یہ چلڈرن ہسپتال اس طرح بنا پڑی گا. جی ایک کمرشل بریک ہے, دوبارہ حضرت ہیں. یہ چلڈرن ہسپتال اس طرح بنا پڑی گا. اور آج تھی سنو نا جی بندے کو یقین اتنی حالت ہوئی ہے. Stay tuned. We'll be right back. قدرتی اجزاء سے تیار کرنا, خاص جڑی بوٹیوں سے بنا ہمدرد شربت بزوری جو سب کو بھائے, کرے تر و تازہ اور گرمی کو دور بھگائے. اس گرمی میں بے حد ضروری ہمدرد شربت بزوری. قبرستان جگہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہڑی جگہ سے. دوسرا ہے دیکھو کہ وہ سامنے جگہ پہ جی وہ بارے گل کر لی کہ
बात ठीक आ रही, मैंने जरूर आ रहे हैं। जी हमारे साथ जो फेसबुक पे लोग मौजूद हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर करें और अपने सवालात जो हैं वो कमेंट करें, तो कमेंट्स में लिखें। मलिक फ़ारूक साहब हैं हमारे साथ। मलिक फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि मलिक सलाहुद्दीन साहब आप हमारा सरमाया हैं, फ़ख्र हैं। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। और मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब हैं, वो कह रहे हैं शानदार आगाज़। मलिक सलाहुद्दीन साहब साबिक़ चेयरमैन बल्दिया, बहुत समझदार, बड़े अच्छे इंसान और इज्तिमाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। बहुत मेहरबानी मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवालात लिखें। हम बात कर रहे हैं मरकज़ी कब्रिस्तान और जनाजा गाह पर, और ये आप भी बताइए कि क्या कब्रिस्तान में जगह मौजूद है कि नहीं है, और कब्रिस्तान अगर ख़रीदा जाए, कब्रिस्तान के लिए जगह ख़रीदी जाए, कहाँ पे ख़रीदी जाए और कितनी होनी चाहिए, और क्या मंडी बहाउद्दीन के लिए कोई एक यहाँ पे जनाजा गाह मौजूद है कि नहीं, अगर मौजूद नहीं है तो कहाँ पे होना चाहिए, ये भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मज़र इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदां वाली से। जी बहुत मेहरबानी मज़र इकबाल गोंदल साहब, प्रोग्राम को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अनम शहजाद साहब देख रहे हैं, बहुत मेहरबानी अनम भाई, क्या हाल है? ठीक है। मज़र इकबाल गोंदल साहब आप कैसे हैं? जी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फ्लैश पॉइंट रेडियो आवाज़ FM 107 से। हमारा जो कॉल का नंबर है वो 054546502107। एक बार दोबारा सुन लीजिए, 0546502107। और साथ में आप हमारे रेडियो आवाज़ का जो वेबसाइट है उससे भी सुन सकते हैं, www लिखाना है और साथ रेडियो आवाज़ लिख के .com.pk लिखना है। और हमारा फेसबुक का पेज है रेडियो आवाज़ 107 का, उस पर भी आप जो है वो लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो आज मेरे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं, जनाब मलिक सलाहुद्दीन साहब और साथ प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब हैं। जी सामीन आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, जी सामीन आप प्रोग्राम सुन रहे हैं फ्लैश पॉइंट, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब और मलिक सलाहुद्दीन साहब, साबिक़ चेयरमैन बल्दिया हैं। मलिक सलाहुद्दीन साहब ये फरमाइए कि कहाँ पर जो है वो जगह ख़रीदी जाए कब्रिस्तान के लिए? कोई ऐसी जगह आपकी नज़र में है मंडी बहाउद्दीन शहर के नज़दीक में, करीब में? मैं तो ये समझता हूँ कि अब ये जो तस्वर है ना कि जी वो फ़लाँ जगह नज़दीक है या फ़लाँ जगह दूर है, मतलब उसके लिए कोई बस भी अरेंज की जा सकती है। मतलब इतने पैसों में अगर अगर आप हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ये समझते हैं कि इतने पैसों में यहाँ नज़दीक जगह नहीं खरीदी जा सकती, तो कहीं दूर भी इतने पैसों में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज कम अज़ कम 20-30 ईयर्स का प्लान तो होना चाहिए ना, जिस हिसाब से वो सेंसस उनके पास है कि किस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से जगह जो है ना मतलब वो खरीदी जानी चाहिए। और उस पर वही बात है कि एक कमेटी बन सकती है ओल्ड बिग सिटीजन ऑफ मंडी बहाउद्दीन के, उससे कि भी जो एक फैसला कर ले कि भी फलां जगह जो है। कोई वैसे नज़दीक में आपके कोई है ऐसी जगह, कोई साथ में जो बिल्कुल करीब हो, कोई ऐसी तजवीज़ है आपके पास? नहीं वो तो फिर मुझे आप टाइम दे, मैं मतलब है जो है इस पर, चूँकि अभी वही बात है, कभी बात हुई नहीं, बात चली नहीं है सिलसिला, कभी किसी ने मतलब ये जो है उनको अपने तौर पर उस पर, इससे पहले भी उधर एक जगह मिल रही थी उस वक्त शहजाद अंजुम साहब के दौर में, लेकिन वो ना हो सकी नहीं इसी तरह। तो आप एक जो सीनियर सिटीज़न हैं, आपके साथ एक ग्रुप है, उन सबको कॉल करें, इस मसले पे बुलाएं। देखें और तो कोई नहीं काम कर रहा मंडी बहाउद्दीन के लिए, आप पहले ही काम कर रहे हैं, तो आप इसको भी एक जो है इस काज को भी शामिल कर लें, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, ओल्ड अस्पताल THQ बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी एक मंसूबा बीच में शामिल कर लें। इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे, इस बात को भी चलाया जाए। आपने तो जो दिलाई है, मैं तो पहले अर्ज़ किया है ना कि जिस तरह हिंजरा साहब ने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में फरमाया था कि तकरीम इंसानियत का हमारा मज़हब जो है वो सबसे ज़्यादा जोर देता है, लेकिन वही बात जब डेक्लाइन शुरू होता है एक शोबे से नहीं, फिर वो सारे शोबे में होता है।
کہ آپ کبھی نہ اتفاق آپ کو ہو تو گورا قبرستان راولپنڈی چلے جائیں، گورا قبرستان راولپنڈی، یقین جانے کہ آج بھی وہاں اتنی مینٹیننس ہے، اتنی صفائی ہے کہ بندے کو اشش کر رہتا ہے کہ یار یہ اگر مجھے دفنایا جائے تو یہاں دفنایا جائے، مطلب وہ چلے گئے ہیں یہاں سے، لیکن پھر بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، وہ جہاں چلے گئے 47 سے پہلے، اس سے پہلے کا وہ قبرستان ہے، لیکن اس کی مینٹیننس اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی سبق لینا چاہیے کہ بھی یار آخر وہ لوگ اپنے ان چیزوں کو سسٹم کو کیسے چلاتے ہیں۔ اچھا ملک نواز الدین صاحب، آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی جنازہ پڑھایا جاتا ہے شہر میں، وہ توکلی مسجد کے سامنے سڑک پہ ہی رکھ کے پڑھا دیا جاتا ہے، تو دیکھیں جہاں پہ پارک موجود ہیں، کھیل کے میدان موجود ہیں، ریلوے کی بہت زیادہ جگہ پڑی ہے، تو ایک جنازہ کا تو شہر کے لیے ہونا چاہیے نا، تو وہ یہ تو صرف آپ نے ایک آرڈر لکھنا ہے، ہو جانا ہے۔ جنازہ گاہ تو وہ قبرستان کے اندر ہی جگہ مطلب مل سکتی ہے نا، قبرستان جگہ ہے موجود ابھی اتنی خالی کہ جنازہ گاہ تو وہاں بھی میری یہ تجویز ہے ملک صاحب کہ دیکھیں جو قبرستان ہے وہ تھوڑا دور بھی اگر لے لیا جائے تو جو شہریوں کو یہ سہولت ہو جائے گی، اگر شہر کے اندر کوئی جگہ جنازہ گاہ کے لیے سرکاری طور پر مقرر کر دی جائے تو سارے شہری وہاں پہ جنازہ پڑھ سکیں گے، جس طرح سڑک پہ پڑھنے کی بجائے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ بڑی اچھی تجویز ہے یہ، وہ بات ہے کہ اگر یہ قبرستان، میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح کے قبرستان کے اندر بھی جگہ تو موجود ہے کہ وہاں جنازگاہ بن سکتی ہے، مطلب اب تو آپ گاؤں میں چلے جائیں وہاں بھی بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں توجہ نہیں ہے، فوکس کر کے نہیں کیا جاتا، جس کام پہ فوکس کرتی ہے نا اشرافیہ وہ تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ موٹر وے ہے، موٹر وے پہ اشرافیہ سفر کرتی ہے تو موٹر وے میں ابھی آپ دیکھیں کوئی ڈسپلن ہے، نظر آتا ہے نا آپ کو ڈسپلن، کوئی وہاں کوئی ٹوٹی ہوئی سڑک تو نہیں نظر آتی ہے، وہ چونکہ وہاں اشرافیہ سفر کرتی ہے۔ جب یہ جو چیزیں بھی اشرافیہ کے استعمال میں وہاں ہیں، یہاں چونکہ عام بندے جو ان روڈز پہ گزرتے ہیں، اس لیے اس طرح کو اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے، فوکس کر کے یہ جنازگاہ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، صرف توجہ۔ لیکن ملک نواز الدین صاحب آپ ہمارے دیہات کی صورتحال دیکھ لیں، جو تعلیم کا معیار ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے، شعور سمجھا جاتا ہے شہر میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ دیہات ہر گاؤں میں جنازہ گاہ بھی موجود ہے، ان کا اپنا قبرستان بھی موجود ہے، لیکن شہری جو ہیں وہ پڑھے لکھے شعور رکھتے ہوئے بھی اس اہم مسئلے کو نہ ہی اون کر رہے ہیں، نہ ہی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، صحیح توجہ دلا رہے ہیں کہ میں اکثر گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ وہاں جنازگاہ بھی ہے اور وہاں مطلب یہ جو ہے قبرستان بھی ہے، اور وہ باقاعدہ دیہات کے لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ میں بھی اپنے شہر کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا شہر کے لوگوں کی یہ بنیادی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ بڑی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، وہی بات ہے اگر لوگ کہیں گے نا کہ جی یہ مطلب ہے کوئی 20-20 روپے اکٹھے کرنے سے 50، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں۔ ترجیحات کس طرح مختلف ہو گئی ہیں؟ فرض کرو ہمارے گھر میں ہی کوئی جو ہے نا جی فوتگی ہو جاتی ہے، یقین جانے ہمارا کوئی اپنا عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار بیچارہ سارا دن بھی بیٹھا رہتا ہے نا، تو وہ ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے اپنے دوستوں سے، لیکن کوئی اپنا ایم پی ایم این اے آ گیا ہم شام تک ہی ذکر کرتے رہیں گے وہ فلاں ایم پی اے آیا تھا، وہ لوگ فلاں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ فلاں ایم پی اے میں ان سے شہر کے مسائل، لیکن ہم شہر کے مسائل کی طرف ان کو توجہ نہیں دیا۔ اچھا ملک نواز صاحب، 5-6 لاکھ جو ہے وہ آبادی ہے، ظاہری بات ہے اس کا 4-5 لاکھ تو ووٹ ہوگا، تو ہر ایم پی یہاں سے ووٹ بھی لیتا ہے اور ایم این اے بھی ووٹ لیتا ہے، لیکن شہر کا وارث کون ہے؟ شہر کا مالک ہمارے نمائندے ہی ہیں ذمہ دار، تو مطلب یہ جو نمائندے وہی وارث ہیں، وہی ذمہ دار ہیں، تو یہ پھر ہماری ان سے اپیل ہے کہ ان کو چاہیے کہ بھی شہر کے جو مسائل ہیں اس کو وہ توجہ کریں۔ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں یہ کیوں نہیں پھر حل ہو رہے، ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اب بات پھر وہی رؤوف بھائی میں تھوڑا سا اس پہ وہ کروں گا، نمائندوں کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم عوام شہری ہیں، ان کی کوتاہی سمجھتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اب جب میں کوئی بات بھی جب بار بار ایک بات کو چلاتا ہوں نا تو وہ ایک بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ یونیورسٹی والی فرض کرو بات ہے کہ جی انہوں نے وہ نون لیگ کے دور میں کیوں نہیں چلائی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں یہ ہنجرا صاحب موجود ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس وقت رسول یونیورسٹی جہاں سے ختم ہوئی، آپ کو پتہ ہے 2 سال رسول یونیورسٹی کی کلاسز جہاں ہوتی رہی، جی ہم نے اس وقت بھی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا تھا، ہماری بہن حمیدہ منسٹر تھی، ممتاز تارڑ ایم این اے تھا، اس وقت بھی احتجاج کیا تھا ہم نے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس بات پہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے، کچھ لوگ شہر میں ایسے ہونے چاہیے، اور میں
سسٹر حمیدہ کے پاس، حالانکہ میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکا تھا، لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ بھی ان کو آپ سے ملاتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی اور یہ ہاسپٹل دو ہی مسائل پہ میں ان سے جا کے ملا، اور میں آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رسول یونیورسٹی اس وقت جو چارٹرڈ پاس ہو گیا تھا، تو آج الحمدللہ اس کی عملی شکل ہمارے سامنے ہے، اور اس کا ایڈمیشن کا داخلوں کا اشتہار آ چکا ہے۔ وہ اگر وہ کنٹریبیوشن محنت نہ کرتی تو شاید چارٹر اس وقت پاس نہ ہوتا۔ جب چارٹر پاس ہو گیا پھر وہ نئی حکومت آئی، اس کو انڈو نہیں کر سکی، وہ مجبور ہو گئے، اور آج اس کے داخلے جو ہے نا، اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ 20 تاریخ کو سنڈیکیٹ کی اس کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس سے الحمدللہ معاملہ جو آگے بڑھے گا۔ اچھا، ریڈیو آواز FM 107 کے پلیٹ فارم سے ملک صلاح الدین صاحب آپ سے ایک اپیل ہے کہ آپ ایک سینئر سٹیزن کی 10 رکنی کمیٹی تشکیل دیں جو بالکل غیر سیاسی ہو، غیر جانبدار ہو، جو ایسے شہر کے مین مسائل ہیں ان پہ کام کرے، مختلف جو ہمارے MPAs یا ہمارے MNAs ہیں یا دیگر سٹیک ہولڈر جن کو بول لیں، یا جن کے حکومت میں اچھی جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاور کوئی ہے یا کچھ کر سکتے ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ خط و کتابت کریں یا ملاقاتیں کریں، تو اس شہر کو اون کریں، اس شہر کے مسئلے مسائل آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن مزید ایک کمیٹی بنا کے اس پہ متحرک ہو جائیں۔ تو میں یہ ہر بار ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ تختی اپنے نام کی آپ لگوائیں، ہم آپ کو اون کریں گے، ہم قبول کریں گے، مانیں گے، لیکن کام تو کریں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے بندہ تعلق رکھتا ہے، تو ہمارے جو شہر کے سارے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ جی روح بھائی، سیاستیں یقین جانے اس ملک میں آپ بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے سیاست میں حصہ لے رہے ہوں گے، انجلا صاحب بھی لے رہے ہوں گے، لیکن میرا تو اپنا نقطہ نظر ہے کہ شہر کے مسائل کو جو ہے نا اسے ہمیں سیاست سے ہٹ کے ذرا بات کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں سیاست سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کمیٹی بنانا، میں یقین جانے اب میری نظر میں ہمارے اس حلقے اس علاقے میں ڈسٹرکٹ منڈی میں سب سے پڑھا لکھا پولیٹیشین جو ہے ممتاز دارن، لیکن میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں 10 دفعہ یونیورسٹی کے معاملے میں ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کی، اور عام لوگ تو کہتے ہیں جی وہ کسی کے ذاتی کام میں لیتے ہیں، لیکن یونیورسٹی سے زیادہ اجتماعی مسئلہ تو کوئی نہیں تھا نا، لیکن انہوں نے اس کاغذ کو، اس اپلیکیشن کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اب اس کو آپ کو میں اس بات کو کس سے جا کے رون پیٹوں؟ جی ملک صلاح الدین صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ آپ سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہیے گا، اور ہم جو ہے وہ مسئلے مسائل پر بات اسی طرح کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ہماری یہ ایک کاوش ہے، کوشش ہے، باقی ہونا ہمارا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ہماری طرف سے جو ہے وہ کمی کوئی نہ رہ جائے، تاکہ ہم میڈیا کے تھرو اللہ تعالیٰ کو جواب دیں، ہمارا قلم جواب دے، ہماری آواز جواب دے، ہماری طرف سے کوئی کمی یا کسر نہیں رہے گی۔ ظہیر ہنجرا صاحب، پروفیسر صاحب، آپ کا بہت مہربانی، شکریہ۔ ملک صلاح الدین صاحب، آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ جی ناظرین سامعین، آپ سن رہے تھے ریڈیو آواز FM 107 اور پروگرام تھا فلیش پوائنٹ، میں آپ کا میزبان ملک رؤوف زبیر۔ تو ہم اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک نیا موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔